बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं शॉर्ट नोटिस पे आप सबको इनवाइट किया, मैं बड़ा शुक्रिया, आपने अरेंजमेंट की। मैरी टाइम आपको पता है मिनिस्ट्री मेरे पास है, तो मैंने चाहा कि कुछ मैरी टाइम के बारे में ना डिटेल्स आपको दूं, क्योंकि पाकिस्तान में ना मैरी टाइम को वो तवज्जो नहीं दी जाती रही। अभी जो सूरत हाल है, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कि तकरीबन 2,90,000 किलोमीटर समुंदर का एरिया है पाकिस्तान, जो 30% है हमारे ज़मीनी इलाके से। पाकिस्तान वो भी पाकिस्तान है, एक्सटेंडेड एरिया है जो समुंदर का इलाका होता है। ये तकरीबन 1,050 किलोमीटर की हमारी साहिली पट्टी है और 350 किलोमीटर डेप्थ है उसकी। तो उसमें पूरी दुनिया में जो परसेंटेज है मैरी टाइम की, उनकी जीडीपी का 8% है। पूरी दुनिया की एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी मुल्क में तो बहुत ज़्यादा है, 50% भी होगा, किसी में कम। हमारे यहाँ आधे % से भी कम है, 0.5% है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त 370-80 बिलियन डॉलर है। अगर 8% का हिसाब लें तो 30 अरब डॉलर हमारी जीडीपी में मैरी टाइम का हिस्सा दुनिया की एवरेज के हिसाब से बनता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर भी नहीं है। तो बहुत यानी मकसद सिर्फ ये था कि और इसकी तरफ हम तवज्जो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पोर्ट्स जो है इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से कुदरती जो पोर्ट्स हमारी हैं उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि बड़े जहाज़ आना शुरू हो गए। पहले बड़े जहाज़ नहीं होते थे, 4-5 हज़ार कंटेनर के जहाज़ होते थे, तो अब 20-22 हज़ार कंटेनर के भी जहाज़ आना शुरू हो गए। तो उनकी वजह से पूरी दुनिया में एक तो फ्रेट कास्ट कम हो गई है, और फिर हमारे यहाँ ये जो सेंट्रल इर्द गिर्द की हमारी पोर्टें बहुत बिजी हो गई हैं। सलाला पोर्ट, उसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा है सलाला में या दुबई में, तो हमारी पोर्टों की तरफ सबका रुझान है। अभी आपके आने से पहले मैं एक मीटिंग करके आया हूँ, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ, दुनिया की बड़ी कंपनी मक्स लाइन, पहले हैचिसन तो ऑलरेडी हमारे पास वो ऑपरेटर है हमारे केपीटी में, बहुत बड़ा बहुत अरसे से। और वहाँ जो SAPT है उसमें 31 लाख कंटेनर की गुंजाइश है, लेकिन अभी हम सिर्फ 11 लाख कंटेनर, जितना हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस है उसके हिसाब से 11 लाख कंटेनर सिर्फ वहाँ पे हो रहा है इस टाइम। और दूसरी बार की कंपनियाँ इसलिए यहाँ दिलचस्पी ले रही हैं कि पाकिस्तान का ही इलाका है जहाँ से सेंट्रल एशिया तक भी हम माल पूरी दुनिया का पहुँचा सकते हैं, और यहाँ से दूसरे मुल्कों को ट्रांसशिपमेंट भी, और यहाँ से माल उतार के भी जो सेंट्रल एशिया के मुल्कों में जाना है वहाँ भी है। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत ही सब कंपनियाँ दिलचस्पी ले रही। अभी हम मीटिंग करके, सेक्रेटरी साहब भी मेरे साथ थे, हम मीटिंग करके आए हैं हैचिसन से, एक कलेक्टिव मीटिंग की, क्योंकि क्योंकि दिलचस्पी ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको सबको मिलाएं, वो इंडिविजुअली हो सकते हैं, आपस में इतना राब्ते में नहीं हो, एक हर एक का बिज़नेस इंटरेस्ट होता है। तो हैचिसन दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है हांगकांग की, जिसका दुनिया के कई ममालिक में उनके टर्मिनल्स हैं, हमारे यहाँ भी उनका टर्मिनल है। दूसरा अभी AD पोर्ट है, अबू धाबी पोर्ट, वो उनसे ये कलेक्टिवली मैंने वो अपने आपस में बातचीत, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है कि कौन पहले इनिशिएट करे, तो हमने उनकी एक जॉइंट मीटिंग करवाई है। और इसी तरह तीसरा ये हैचिसन और AD पोर्ट, और हमने मक्स लाइन ने एक MOU हमसे साइन किया है। डेनमार्क ने MOU साइन किया है, जिसमें $2 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हमारे पोर्ट से बाहर निकलने का ना, कराची शहर है वहाँ, तो बाहर निकलने के लिए गुंजाइश नहीं है। सिर्फ रात को 6 घंटे पोर्ट से माल निकलता है, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक अप कंट्री का कराची शहर से गुजरना पड़ता है उन कंटेनर्स को। तो हमारे पास ओवरहेड ब्रिज के लिए हमारे पास सड़क नहीं है, कराची से सक्खर तक का मोटर वे नहीं है, तो वो चीज़ें उनके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग उसको आजकल नाम दिया जाता है, वो एक वक्त में गडानी में बहुत ज़्यादा था। दुनिया की एक बड़ी हमारे यहाँ शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग होती थी, तो वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो चाह रहे हैं आजकल पूरी दुनिया IMO चाह रही है
کہ گرین جو ہے انرجی سے شپ کی ریسائکلنگ ہو. ریسنٹلی IMO کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان وزٹ کیا ہے اور ہم ان کی انفراسٹرکچر یہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. رشیا کے ٹرانسپورٹ منسٹر نے مجھے انوائٹ کیا ہے اور میں اسی مہینے وہاں پہ امید ہے کہ وہاں وزٹ کروں گا نومبر میں ہی. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت بڑی کمپنی MSC اور یہ مکس لائن دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے. مکس لائن تو آلریڈی MOU ہم سے سائن کر چکی ہے اور MSC نے بھی اظہار کیا ہے دلچسپی کا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں آنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اور ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے ان کے ڈیلیگیشن کو کہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح پوٹینشیل ہے. تو یہ پوٹینشیل کو صحیح طرح استعمال کرنا اور اس کو کم از کم ہم 3 بلین صرف اس وقت GDP میں 2 بلین پاکستان کا تقریباً میری ٹائم کا حصہ ہے. تو ہم اس کو بڑھا کے یعنی دنیا کی ایوریج تو $30 بلین تک ہے نا وہ, تو ہم اس کو بڑھا کے ان سب کمپنیوں کے تعاون سے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کا فائدہ اٹھایا جائے. میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ 2023 میں KPT جو ہماری سب سے 1884 میں KPT بنی ہے انگریزوں کے وقت میں, انہوں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کو ڈیولپ کیا. ابھی پچھلے سال 2023 جون میں جب میں تو مارچ 24 کو ہمارے پاس یہ منسٹری آئی ہے, 2023 جون تک صرف 2 ارب نیٹ پروفٹ تھا. اتنی بڑی کمپنی وہاں پہ, اتنی بڑی یعنی پورٹ کی فیسلٹیز, صرف 2 ارب روپے پروفٹ تھا نیٹ. 2024 جون میں جس میں 4 مہینے صرف ہماری حکومت کے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اس میں شامل ہیں, تو اس کا پروفٹ 2 ارب سے نیٹ پروفٹ 10 ارب چلا گیا. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں اس کا پروفٹ اور کئی گنا ہو انشاءاللہ, کیونکہ پوٹینشیل میں نے آپ کو بتا دیا. پورٹ قاسم جو اس وقت آدھا مال KPT میں آتا ہے, پاکستان کی ٹوٹل ٹریڈ کا مال بائی لینڈ روٹ بہت کم ہے, زیادہ تر وہ بائی سی آتا ہے. تقریباً 45-47% ٹوٹل ٹریڈ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ KPT سے آتا ہے اور اتنا ہی تقریباً پرسنٹیج پورٹ قاسم میں آتی ہے. پورٹ قاسم کا پروفٹ پچھلے سال کا $35 بلین کے لگ بھگ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں کمپٹیشن بھی ہو اور دیکھیں کہ کیوں, اور ان کو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے زیادہ مال, کیونکہ ہم نے فیسلٹیز دی ہیں نا KPT میں, ان میں ہمیں رائلٹی زیادہ مل رہی ہے, $35 یا $37 پر کنٹینر, اور پورٹ قاسم میں کم مل رہی ہے. تو ہم اس پہ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ زیادہ سارا مال پہلے KPT میں آئے اور وہاں سے فیڈر ویسل کے حساب سے اپنی دوسری پورٹوں میں بھیجیں. تو ایگریسیولی اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی میری ٹائم کے جو وسائل ہیں, تقریباً میں نے بتایا آپ کو کہ 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے, وہ بھی پاکستان ہے. جو سی ہے تمام ہمارا 2,90,000 کلومیٹر, یہ پاکستان کے جو لینڈ ایریا ہے اس کا 30% ہے. تو ہم ان کے وسائل سے ان میں ذخائر ہیں, ان میں دنیا میں نے بہت سے اپنے سی سائٹ سے آئل ڈسکوریز ہوئی ہیں, ان میں اور قیمتی دھاتیں ہیں سمندروں میں. اس کے علاوہ ہمارے فشریز کے اس وقت فشریز پاکستان کی مچھلیاں جو ہے اس کی ایکسپورٹ بہت کم ہے, تقریباً $400 ملین کے لگ بھگ ہے. حالانکہ دنیا میں بہت زیادہ اس کی وسیع, کیونکہ ہم پولیٹ کر دیتے ہیں اپنے جو سمندر ہیں, اس میں پھینکتے ہیں, فضلہ پھینکتے ہیں, جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ پھینکتے ہیں. اس میں ٹائم چاہیے, اس میں سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہے. ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہم پولیوشن جو ہے IMO سے مل کے, انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے, ان کے سیکرٹری جنرل میں نے پہلے ذکر کیا, پہلی بار آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو گرین انرجی کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم آپ کو اپنی منسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ یہاں بھی انٹرسٹ لیں کہ پاکستان کا ایک بہت بڑے وسائل یہاں شامل ہیں. ہم پوری محنت کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ میں گائے بگائے انفارم کرتا رہوں گا کہ کس طرح ہم آگے بڑھے. یہ ابھی ریسنٹلی پہلی بار ہوا ہے 140 سال کی تاریخ میں کہ جو چیئرمین بنتا ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا اور پورٹ قاسم کا. پہلے تو نامینیٹ کرتی تھی فیڈرل گورنمنٹ, ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے ذمہ ہے, لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ اشتہار دیے پورے اخباروں میں تاکہ بڑا ایک واضح طریقے سے, کھلا صاف شفاف طریقے سے چیئرمین بنے, کیونکہ وہ وہاں جو بورڈ ہیں وہ بورڈ اٹانومس ہے.
تو ابھی تقریباً 200 سے زیادہ اپلیکیشن کے پی ٹی کے لیے آئیں. پہلی بار 140 سال میں اشتہار آیا ہے اس کا کے پی ٹی کا. تو 200 سے زیادہ اپلیکیشن آئیں, اس میں ہم نے شارٹ لسٹ کر کے ہر ایک کا انٹرویو لیا, اور 7 بڑے قابل لوگوں کو اس کا پینل ہم نے بنایا, جس میں اور پھر جو فیصلے کیے ہم نے ابھی وہ بورڈ کے لیے فیصلے اس کے 3 ناموں کے پی ٹی کا, پورٹ قاسم کا, یہ ہم نے چیئرمین کے لیے فیڈرل یعنی پرائم منسٹر صاحب کو بھیجے ہیں تاکہ اس کے اور تحقیقات کر کے ان میں سے چیئرمین بنائے. تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ بہت لیکنگ ہوئی ہے اس میں, بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ کی تجاویز بھی ہمیں ضرور میڈیا کی اور پریس کی چاہیے ہوتی ہے اس میں, اور ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں. جی, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا جی. آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل, آپ خود اس سیمینار میں موجود تھے, آل دا وے آپ یہاں سے گئے تھے. آپ کی دلچسپی کا بہت شکریہ کہ آپ نے سہیل صاحب دلچسپی اس میں لی, اور انہوں نے دیکھیے نا وہ اپریشیٹ کیا ہمیں. وہ خود گڈانی میں گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے ایک جو ڈسمینٹل کرنے والا یا شپ ریسائکلنگ والا جہاز تھا اس پہ چڑھ کے انہوں نے کہا ہم آپ کو گرین آپ انرجی کی طرف جائیں, آپ اپنے جہازوں کا فیول بھی گرین کریں, اور یہ بھی شپ بریکنگ میں, اور کیونکہ ایک بڑا سینٹر تھا گڈانی کا نا. اور اس کے علاوہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک کانفرنس کریں گے پاکستان. وہ ہمیں وعدہ کر کے گئے تھے کہ جو کانفرنس صرف ابھی ایک بار سنگاپور میں ہوئی ہے ایشین کنٹریز میں, وہ کہتے ہیں آپ پاکستان میں بھی ہم آئی ایم او کے اوپر پوری کانفرنس کریں گے اور آپ کو ہم مختلف سہولیات دیں گے. ہانگ کانگ کنونشنز جو ہے ان کا ہوتا ہے, اس پہ ہم بڑا لیٹ ہم نے سائن کیا پاکستان نے. تو ابھی ہم ان کے سائن کرنے سے ہم گرین انرجی کی طرف, جو پولیوشن ہے اس کی کمی کی طرف توجہ کر رہے ہیں, وہ ہمیں بڑی مدد کر رہے ہیں. اور میں شیخ صاحب سے بھی کہوں گا کہ اس سلسلے میں فردر بتائیں گے. سب سے پہلا سوال تو آپ نے کہا نا کہ کون سی, یہ میں نے پورٹ قاسم جو ہے نا وہ اس میں کم ہمارے وہ ایک ماڈرن پورٹ ہے, بعد میں بنی, اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں. ایک جتنا بزنس ہے دونوں پورٹوں کا, لیکن وہ 35 ارب روپے کما رہے ہیں, اور انہوں نے ابھی لیٹسٹ 10 ارب اس سال کمایا, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کا بھی لیول کے پی ٹی کا بھی بڑھے. تو پورٹ قاسم زیادہ کما. سرمایہ کار اس وقت اتفاق ایسا ہے, دیکھیے پہلے بھی ہمارے یہی سمندر تھے, ساحل ساری دنیا میں ساحل, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹورسٹ بھی ساری دنیا میں ساحلوں کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں ناردرن بالکل علاقے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم ادھر بھی اٹریکٹ کریں کہ ادھر بھی ٹورسٹ کی بھی بہت زیادہ اپنے ڈومیسٹک ٹورسٹ بھی, اس کو ابھی ہم نے اویئر نہیں کیا یا وہاں پہ اچھے اسپاٹ نہیں بنائے. ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی فیری سروس بھی شروع کریں گے, اپنے کروز وغیرہ آج کل دنیا میں بہت پاپولر ہیں, تو ہم وہاں بھی وہ سروس بھی شروع کرنے والے ہیں. اور جو آپ نے کہا, دیکھیے میں نے آپ کو بتایا اور سیکرٹری عمر شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ ایم ایس سی ایک کمپنی نہیں, ایک سب مل کے اس وقت پہلے ہی ہیچیسن ہمارے یہاں ہے, موجود ہے, اے ڈی پورٹ نے بھی یہاں پہ ٹرمینل میں انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ ایگر ہیں. اور رشین ابھی آئے تھے نا جو شنگھائی ہوئی, تو اس میں وہ رشین جو منسٹر تھے انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ہم اپنے, حالانکہ سوویت یونین کا حصہ ہے سینٹرل ایشین کنٹریز, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس بھی ہماری پورٹوں کی طرف سے جائیں. اور ابھی جو ملائیشین پرائم منسٹر آئے, وہ ان کے ڈیلیگیشن نے ہمیں کہا کہ وہ اپنا سارا پائم آئل جو بہت بڑا بزنس ان کنٹریوں کا ہے وہ بھی ہمارے تھرو کریں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے, یعنی گوادر بہت اچھی پورٹ ہے ڈیپ, لیکن گوادر میں رستہ جو اپ کنٹری کے لیے یا افغانستان اور ویسٹرن چائنا کے لیے یہاں سے ان کا روڈ نہیں ہے اپ ٹو سکھر تک. سکھر کے بعد تو روڈ ہے لیکن وہاں تک نہیں ہے. اسی لیے کراچی میں بھی ابھی پورٹس میں نہ ہمارے پاس ریلوے, ML1 کی ہم کوشش کر رہے ہیں, پرانی ریل ہے ہماری ٹرانسپورٹیشن دنیا میں تو یا ریل سے ہوتی ہے یا بائی روڈ ہوتی ہے. تو پوری گنجائش ہے ان تمام ملکوں میں ہمارے پروڈکٹ جانے کی, اور پیسہ وہ لگانا چاہ رہے ہیں انفراسٹرکچر پہ, یعنی ریلوں پہ, روڈز پہ, اپر ایٹ برجز پہ. تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی طرف توجہ جو دے رہے ہیں فارن انویسٹمنٹ. ایک تو ہماری کوشش تو اپنی جگہ پہ, ہمارے ملک کی کوشش, میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت اور ہماری منسٹری کی, لیکن اس سے زیادہ یہاں پوٹینشیل ان کو نظر آ رہا ہے. کوئی بھی بزنس جو کرتا ہے نا بزنس مین, وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, تو اس کا فائدہ کتنا ہے. تو ایک وہ دیکھ رہے ہیں بڑے جہازوں کے آنے سے
فریٹ کم ہو گیا ہے، اور اگر یہ سینٹرل ایشیا میں ان کے ملکوں سے کافی مہنگا ہو گیا ہے، وار بھی ہو رہی ہے، یوکرین وار بھی ہو رہی ہے، اور ہماری ارد گرد کی پورٹیں جو ہے نا بڑی بیزی ہو گئی ہیں، سلالہ اور دبئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ پاکستان کی طرف اس وقت بہت زیادہ توجہ ہے، اور آنا صرف میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کرے پاکستان کے انٹرسٹ میں۔ پاکستان کا ایک پوٹینشیل ہے، اور لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس ہونی چاہیے نا۔ ہم ساحلی پٹی کو بھی کافی ڈیولپڈ، لیکن سب کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وسائل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باہر والے کافی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ابھی میٹنگ کر کے آئے ہیں 1 گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ، ان سے سب کو وہ آپس میں بات چیت ان کی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے ان کو ایک موقع پرووائڈ کیا بھی، سب کو ملا کے ان کا اکٹھی میٹنگ کریں، ہم نے انیشیٹ کی ہے وہ میٹنگ۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پہلی دفعہ ان تمام بڑی کمپنیوں نے آپس میں بھی مل کے ہم سے اس بارے میں کویسچنز کیے ہیں کہ کس طرح گنجائش ہے، کیا پوٹینشیل ہے، کہاں ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے دوسرے ملکوں میں تو ساحلوں کے اوپر بہت زیادہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہے، ہمارے ہاں بھی دیکھیے نا، سندھ اور بلوچستان 2 صوبوں میں یہ سمندر ہے، پنجاب اور KPK سے دور ہیں سمندر سے، تو ان علاقوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، میں نے پہلے آپ کہا کہ ٹورزم بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، ہم وہ بھی چلا سکتے ہیں، کروز بھی، اس پہ غور ہی ہوتا رہا ہے، ابھی تک کوئی عمل تو نہیں ہوا۔ ابھی ہم کوشش دیکھیں، ان سب کے لیے وسائل چاہیے، اور وسائل اس وقت پاکستان پہلے ہی قرضہ اتنا لے چکا ہے۔ ML1 ہم سے تو آج 77 سال ہو گئے، روڈ نہیں بنی۔ میں جاپان گیا نا 1973 میں، تو بلٹ ٹرین پہ میں وہاں گیا، تو 1960 میں انہوں نے بنائی، حالانکہ جاپان 1946 میں تباہ ہو گیا تھا، اور وہ ٹرین آج تک 10 سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتی، 300 کلومیٹر کی رفتار سے۔ ہم تو نہیں بنا سکے نا کیونکہ ہمارے پاس وہ فنڈز نہیں ہیں۔ تو ابھی اتفاق ایسا ہے کہ پاکستان میں دلچسپی لی جا رہی ہے، جیسے آپ نے کہا کرنا چاہیے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، ساحلوں پہ ٹورزم ہو سکتا ہے، ساحلوں پہ یہ پوری پٹی میں ہم کروز چلوا سکتے ہیں، مختلف ڈیسٹینیشنز میں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، سب ہمارے ذہن میں ہے اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو میں کہوں کہ کل ہو جائے، اس کو ٹائم لگے گا۔ سب سے بڑا سوال آپ کا پولیوشن کا ہے۔ تمام جو فضلہ ہے نا اس وقت انڈسٹریل ویسٹ ہے، کراچی کے گرد جو سمندر ہے اس میں بہت زیادہ پولیوشن ہوئی ہے، اس میں سندھ حکومت زیادہ ان کا معاملہ ہے، میں خود ملا ہوں چیف منسٹر سندھ سے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بھی یہی کوشش مل کے کریں گے ہم کہ اس کو کس طرح ہمارے بہت اور IMO کے جو آئے ہیں تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں ہمیں مدد کرنے کا امید دلوائی ہے۔ ٹائم لگے گا، اس میں خاصا کام ہے اتنا، کیونکہ جو ہم نے اس کو صاف کرنا ہے پانی کو، اس میں بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے، لیکن ہماری توجہ ادھر ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، کیوں یہ حقیقت ہے، جو بات آپ نے کی ہے وہ حقیقت ہے۔ ہمارے پاس 1970 میں 50 کے قریب جہاز، بحری جہاز تھے، آج ہمارے پاس صرف ٹینکر ہیں، 12 ٹوٹل جہاز ہیں پاکستان نیشنل شپنگ کے پاس، اس میں سے 9 ٹینکر ہیں اور 3 شاید کنٹینر ویسل ہیں یا بلک ویسل ہیں کل، جبکہ بنگلہ دیش کے پاس بھی 5-6 گنا ہے ہم سے زیادہ۔ تو یہ بہت لیکنگ ہے ہمارے یہاں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ابھی بھی ہمارے یہاں پرائیویٹ اگر کچھ پاکستان فلیگ ویسل پہ جہاز لینا ہے نا، اس پہ IMF کی پابندی کی وجہ سے ہم نے سیل ٹیکس لگایا ہوا ہے کوئی 18%۔ اب اندازہ کی سیل ٹیکس اگر میں نے کچھ چیز منگا کے یہاں بیچنی ہو اور میرا مقابلہ کوئی نہ ہو تو ٹھیک ہے، سیل ٹیکس ویلڈ ہے۔ اگر کہیں کوئی پاکستانی بھی دبئی میں جا کے جہاز لے لے تو اس کے بعد سیل ٹیکس بھی نہیں لگے گا، اور وہ جہاز فوراً پاکستان بھی لے کے آ جائے گا، کیونکہ وہ تو موویبل ہے نا، کوئی چیز ایسی ہو جو یہیں ہو، تو اس لیے لیکن ہم کنونس کر رہے ہیں IMF کو بھی، انہوں نے پاکستانی پرائیویٹ میں ایک جہاز بھی کسی نے نہیں دیا، حالانکہ یہ تو ہونا چاہیے نا، اس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور اس کو ہم کوشش کریں۔ یہ بھی شیئرز میں آپ کو بڑی ایک ریویلنگ فگر دوں، ہم نے جو نئی مینجمنٹ لائے ہیں نا پاکستان نیشنل شپنگ کی، اس میں نے جو ابتدائی طور پہ جو ڈیویڈنڈ دیے ہیں، کیونکہ جو شیئرز ہیں PNSE کے شیئرز صرف 12-13% حکومت پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا 11%، اور باقی سارے گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اس کا 40% شیئرز کی پرائز بڑھی ہے، مینجمنٹ کی وجہ سے کانفیڈنس آیا ہے کہ ایسے لوگ آئے ہیں بڑے، عارف حبیب اس میں ہم نے ان کو رکھا ہے، سلطان چاولہ صاحب فیڈریشن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ تھے، وہ چیئرمین بنے، تو لوگوں کا کانفیڈنس آنے سے 40% شیئر مارکیٹ اس کی بڑھ گئی ہے، اور اس کا فائدہ حکومت کو پہنچا ہے۔
تو آپ درست کہہ رہے ہیں، بہت کچھ کام کرنے کا ہے اور بہت ہماری لیکنگ ہے. ہماری حکومتوں نے، ہم سب نے مل کے، میں نے تو آپ سے کہا کہ نہ ہم سے روڈ بنی ہے کراچی سے سکر تک نہیں، کہاں سے کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو کیسے بزنس آگے بڑھے. اسی طرح ہم ریل بھی ابھی تک ماڈرن نہیں ہوئی ہماری. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی جہاز نہیں ہے، جہاز پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں دینا پڑے گا. لوگ آنا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ بھی اسٹریٹجک اس کو قرار دیا جا رہا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے دے. جب شیئر مارکیٹ میں اگر چاہے حکومت تو بیچ سکتی ہے اور اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور نئے جہاز خرید سکتے ہیں. کچھ ہم نے نئے جہازوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ تھوڑی تعداد میں ہوگا. بہت بڑی تعداد میں جب تک ریونیو یا باہر سے انویسٹمنٹ اور یہ سارے آئے گے. ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں، پاکستان شپنگ بھی پروفٹ میں ہے، کے پی ٹی اور پورٹ قاسم بھی لاسز میں کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کمپنی کوئی. لیکن ان کے بعد جو جنریٹ ہو رہا ہے پیسہ وہ اپنے پیسے سے ضرور جہاز نئے. آج کل نئے جہاز دنیا میں نا فریٹ مارکیٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آج نیا جہاز لینا جائے نا تو 3 سال بعد ڈیلیوری مل رہی ہے اس کی. جیسے نہیں ہوتا کہ گاڑیوں کی ڈیلیوری لیٹ ملتی ہے، تو آرڈر دینے کے بعد 3 سال بعد. تو ہم چاہ رہے ہیں پرانے جہاز ہی کچھ سیکنڈ ہینڈ خریدنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان نیشنل یہ جو شپ ہمارا یارڈ ہے اس سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ جہاز بنا کے دے. اور اس میں فریٹ مارکیٹ میں یہ صحیح کہا جا رہا ہے 4 ارب ڈالر سے زیادہ تو ہمارے جو امپورٹ ایکسپورٹ کا مال آتے ہیں نا وہ باہر کے جہازوں پہ آتے ہیں تو ہم فریٹ بھر دیتے ہیں صرف. تو یہ تمام چیزیں ہیں اور آپ کو پتہ ہے، میرے سے زیادہ پتہ ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی. تو ہم مل جل کے اس کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ زیادہ انٹرسٹ لیں. میرا آج کا مین مقصد کیا تھا، کچھ تو میں آپ کو لیبریٹ کروں کیونکہ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے، میں خود الیکشن پنجاب سے لڑتا ہوں، حالانکہ میں کراچی رہتا ہوں، وہاں کے میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا بھی پریزیڈنٹ رہا. لیکن پنجاب اور کے پی کے میں بھی زیادہ اویئرنیس کی ہمارے جو میری ٹائم ہے اس پہ ضرورت ہے. اس پہ بھی آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں اور اس جو ہماری پرفارمنس ہے اس پہ بھی اس کو بھی سرائیں. پلیز. تھینک یو سر. سو نائس آف یو. بہت شکریہ جی.